आपका रिजल्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस फासी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात होगी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, जिस पर कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम है। इस पर जो है वो आज वफाकी काबीना ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये ऑपरेशन जो है वो दीगर ऑपरेशन से जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इसे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहा जा रहा है और किसी को भी जो है वो किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाएगा। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी हरनाई के इलाके शोबान में जो है वो वहाँ से 14 अफराद को अगवा किया गया, जिसमें से 7 अफराद जो है वो बाजियाब हो चुके हैं। 7 अफराद ताहाल बाजियाबी उनकी अभी मुमकिन नहीं हो सकी। आपको बताते चलें कि ये 14 अफराद जो हैं वो 19 जून को लापता हुए या अगवा हुए, जिसमें से हरनाई में जो है वो पिकनिक मनाने पहुंचे, लेकिन अभी तक 7 अफराद जो है वो उनका कुछ अता पता नहीं है। अगवा बराए तवान या फिर जबरी जो गुमशुदगी है, इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि आज पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका कहना है कि नैब और जो पाकिस्तान की मईशत है वो एक साथ नहीं चल सकती, हमने नैब को ख़त्म करना है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हुकूमत जो है वो इत्तेहादी हुकूमत बनी तो उस वक्त जो है वो PMLN के साथ ये बात हुई कि PSDP और जो बजट है इसको जब बनाया जाएगा तो उसके ऊपर मुशावरत लाजमी होगी, लेकिन इसके ऊपर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए था, उसे भी नहीं लिया गया। इस पर बात करेंगे। तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात कर लेंगे ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से, क्या कहेंगे? आज वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। देखें, इसमें एक बात तो सामने आई कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत कमिटेड है और वो बिल्कुल भी ये जो अपोजिशन का एक मुतालबा था कि जनाब इसको पार्लियामेंट में लाया जाए, इसको डिस्कस किया जाए मंजूरी से पहले, तो खैर गवर्नमेंट ने वो मुतालबा नहीं माना, दरखोर इतना नहीं समझा। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है डेफिनेटली वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं कि जनाब ये जो सब चीज़ें हो रही हैं ये शायद पार्लियामेंट हार गई है और जो है मुक़्तदर हल्के या वो लोग जो हैं जो इस हुकूमत को चला रहे हैं, बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा किया कि जनाब वो जो इनको चला रहे हैं तो फिर वो जीत गए हैं। उन्होंने जो फैसला किया था वो फैसला जो है मंजूर कर लिया गया। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि तमाम इदारे और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस सबको समझे कि मुशावरत के साथ या उनकी मर्जी के साथ ये पूरी तरह एक वेल चार्ट आउट जो है या वर्कड आउट प्लान है उसके तहत हम कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। मैंने कल भी बात की थी और आज भी इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर कुछ लाइन ज़रूर दी हैं। उन्होंने आज जो बात की है उसके अंदर उन्होंने ये बात की है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का जो उनका वफद आया था वो बड़ी गहरी नज़र से देख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसकी सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान के अंदर हालात क्या हैं, तो वो बहुत बारीक बीनी से देख रहा है। सही। इसके साथ साथ आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले कहा था कि चाइना जब वो गए थे तो वही एक मुतालबा बार बार किया जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन उसको बेहतर किया जाए, सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर किया जाए, सिक्योरिटी की सिचुएशन को बेहतर किया जाए। इट मीन्स कि बहुत बड़ा प्रेशर जो था या जो डिमांड है इस सारे ऑपरेशन की वो बेसिकली चाइना की तरफ से एक चीज क्लियर हो गया। और चाइनीज जो है यहाँ पर आके जो कल इसहाक डार साहब ने बात की कि जनाब उनकी गहरी नज़र है कि यानी इस्तेहकाम की जो बात है या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, तो यहाँ पॉलिटिकल जमातें क्या कर रही हैं, इस ऑपरेशन के ऊपर क्या रिएक्शन आ रहा है और इस ऑपरेशन को कितना सक्सेसफुल किया जा सकता है या हो सकता है, चाइनीज ये भी देख रहे हैं। सही। तो डेफिनेटली जब गवर्नमेंट जो है मुझे लगता है कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंसी के अंदर है, उन्हें बहुत ज़्यादा हेस्ट में ये सारा कुछ किया जा रहा है। वेल चेक्ड आउट से ज़्यादा कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा हेस्ट भी है, क्योंकि एक प्रेशर है और चाइनीज़ कॉरिडोर का सेकंड फेज होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के कुछ फाइनेंशियल मामलात भी हैं जो चाइनीज़ के साथ हमारे, आपको पता है कि उसका सारा दारोमदार उसके ऊपर है। सही। अच्छा, तो सूबाई हुकूमतों को या फिर जो सियासी जमातें हैं उन्हें इतने बड़े ऑपरेशंस के लिए एतमाद में लिए बगैर या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर इस तरह का ऑपरेशन मुमकिन हो जाएगा? देखिए, कल जब हम इसके ऊपर बात कर रहे थे तो उस वक्त इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। सही। ऐसे लग रहा था कि जैसे माजी में ज़रबेस हुआ था साउथ वजीरिस्तान या नॉर्थ वजीरिस्तान और बाकी उन इलाकों के अंदर जो कि आपके पाकिस्तान के ट्रबल्ड एरियाज आप कह सकते हैं, वहाँ पर जब ये ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ आप देखें ना पूरा फुल फ्लेज एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें आबादियाँ जो थी वो डिस्प्लेस हो गई थी। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी की थी। वहाँ पे घर जो थे जब ऑपरेशन हुआ तो लोगों की जो जायदादें थी, लोगों के जो घर थे वो भी तबाह हुए।
تو ایک اچھا خاصا وہاں پر امپیکٹ آیا تھا. تو لیکن یہ آپریشن جو ہے آج اس میں تھوڑا سا اس میں چینج آئی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے, یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. صحیح. لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ٹھیک ہے اس میں پہلے یہ تھا نقل مکانی کر کے آپریشن کیا گیا تھا. بالکل. اب اگر آپریشن کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو پہلے ایک دور میں فاٹا کا علاقہ کہلاتا تھا, اور فاٹا کا علاقہ جو تھا وہ گورنمنٹ کی عملداری میں اس طرح نہیں تھا کہ ڈائریکٹ آپ کی جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس کو ڈیل کرتی ہو. لیکن جب سے اس کو ضم کر لیا گیا ہے تو اٹ مینس کہ اگر آپ کا نارتھ وزیرستان ہے یا ساؤتھ وزیرستان ہے وہ خیبر پختونخوا میں آ چکا ہے. اب یہ فاٹا کا علاقہ نہیں سے قبائلی علاقہ نہیں کہیں گے. تو وہاں پر جب آپ آپریشن کریں گے, ٹھیک ہے, اب چاہے آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کریں تو آپ کو ایک آبادی کے اندر ایک گھر نظر آتا ہے. تو انٹیلیجنس صاحب اگر نقل مکانی نہیں ہوتی, لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا, آپریشن کیا جاتا ہے, تو اس چیز کی یقین دہانی ہے کہ جو لوگ یا شرپسند کہہ لیں وہ کہاں پہ موجود ہیں, وہ آبادی میں بھی تو موجود ہو سکتے ہیں, اور آپ لوگوں کی نقل مکانی بھی نہیں کر رہے, تو پھر وہ آپریشن کیسے؟ میں نے وہی کہا نا کہ آپ دیکھیں اگر وہ ٹیررسٹ ہیں اور وہ ہیوی ویپنز کے ساتھ کسی ایریے کے اندر چھپے ہوئے ہیں, ایک آبادی والا علاقہ ہے مثلا نارتھ وزیرستان کا یا ساؤتھ وزیرستان, تو بہت سارے کوشچن مارکس ہیں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ ایک پاپولیٹڈ ایریا کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ہیوی ویپنز بھی ہیں, وہ ٹیررسٹ بھی ہیں, چلیں تھوڑی دیر کے لیے. اب اس کو آپریشن کے لیے ماضی کے اندر جو میں نے کہا نا آپ کی فضائی طاقت بھی استعمال ہوئی تھی, آپ کے ڈرونز بھی یوز ہوئے تھے, اور میری اطلاعات ہے کہ ڈرونز کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ڈرونز کی اجازت ہوگی وہاں پر, آپ جب ڈرون سے کوئی میزائل اٹیک کریں گے تو وہ صرف ایک گھر اس سے تباہ نہیں ہوگا, اس کے ارد گرد کی جو ایڈجسنٹ بلڈنگز ہوں گی یا جو وہاں پر جو بھی سٹرکچر ہوگا اس کے اوپر بھی امپیکٹ آئے گا. اور پھر وہ آپ سمجھے نا کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کولیکٹرل ڈیمیج جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر ایک جب آپ میزائل ماریں گے یا آپ کو ہیوی اسلحہ استعمال کریں گے, کیونکہ اگر دشمن کے پاس ہیوی اسلحہ ہے تو پھر آپ کو بھی تو ہیوی اسلحہ یوز کرنا پڑے گا نا. اب یہ تو نہیں کہ آپ جائیں گے کہ ان کے سونے کا انتظار کریں گے کہ جب ہم سو جائیں گے تو پھر جا کے پکڑ لیں گے. یہ شہروں سے ہٹ کے آپریشن ہوگا, جیسے آپ شہری علاقوں میں ہوتا ہے نا. تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں فاٹا کے ایریے کو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر پھر جو آپریشن ہوگا اس میں بہت بڑا کوشچن مارک ہے. آپ کہتے ہیں جی انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے, تو وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا کیسے جائے گا, اس کو کیری آؤٹ کیسے کیا جائے گا؟ ظاہری بات ہے ہیوی ویپنری یوز کی جائے گی. جب ہیوی ویپنری یوز کی جائے گی, چلیں کچھ جگہوں پر آپ یعنی آپ ہیوی ویپنز نہیں یوز کرتے, لیکن جہاں پر آپ ہیوی ویپن یوز اگر آپ کو کرنے پڑ گئے تو وہاں ڈیمیج جو ہوگی وہ پھر, اب یہ تو نہیں ہے کہ بڑی کنٹرولڈ ہوگی, وہ آپ کی مرضی سے تو نہیں ہوگی. جب آپ راکٹ ماریں گے یا آپ کوئی موٹر ماریں گے تو وہاں ڈیمیج بھی ہوگی. تو اچھا اس کا جو امپیکٹ آئے گا کہ ٹارگٹ پہ جیسے ہم نے ماضی کے اندر دیکھا, دیکھیں نا آپ ماضی میں دیکھیں کہ جو امریکنز کے ساتھ جو دشمنی تھی, جب ڈرون اٹیکس ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ جناب ہم نے ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے, لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان کو بڑے عرصے بھگتنا پڑا, کیونکہ اس سے جو افیکٹ لوگ ہوئے ان کے دلوں میں نفرتیں بھی پیدا ہوئیں, اور وہ پھر یہ ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کے خلاف وہ پھر آگے سے لڑے بھی, بہت سارے لوگ ہیں وہ اس میں شامل بھی ہوئے. تو یہ جو نفرت کا ایلیمنٹ ہے یا اس کا جو ریئیکشن آ سکتا ہے وہ وہیں پہ موجود ہے. اب اسی لیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بار بار بات کر رہے تھے, ایک تو بات ضرور ہے کہ ضرب عصبہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کامیاب آپریشن سے اس سے سکون ہوا, لیکن دیکھیں نا پوری کی پوری بادیاں وہ وہاں سے ختم کی گئی اور پھر سارا کچھ کیا گیا. اب اس میں اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر یہ ٹارگٹ والا آپریشن یہ نہیں ہوگا کہ جیسے شہروں میں مکان میں پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں تو آپ گئے ہیں, آپ نے گھیرا اور ان کو پکڑ لیا اور نکال کے باہر لے گئے, چھوٹی موٹی فائرنگ کا تبادلہ نہیں, یہ بڑے آپریشن ہی ہوں گے. اس کا جو والیوم ہوگا اور اس کا جو سمجھے اسپیکٹرم جو ہوگا وہ چھوٹا نہیں ہوگا, وہ بڑے اسپیکٹرم ہوگا کچھ جگہوں پر. تو پھر اس کا کولیکٹرل ڈیمیج بھی ہوگا, وہ کولیکٹرل ڈیمیج کے بھی امپیکٹ بھی آئے گے. تو پھر اس کو ڈیل کرنے کے لیے میں نے یہ بات کر رہا تھا نا بار بار کہ اس میں آپ کو اس وقت ایک اجتماعی دانش کی بھی ضرورت ہے. پریشرز تو آتے ہیں, لیکن پاکستان کی گورنمنٹ دیکھیں نا, اگر ماضی اٹھا کے دیکھ لیں ہم کر کیا رہے تھے. 9/11 ہوا تو امریکنز نے کہا تو ہم نے بالکل پتھر کے دور کے خوف سے, حالانکہ امریکن نے وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا, اور ہم نے پاکستان کو اس جنگ میں جھونک دیا جس کے اندر آپ کے 70,000 پاکستانی جو تھے وہ شہید ہو گئے اور اربوں روپے کا آپ کا ڈیمیج ہوا, یعنی صرف ایک امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اور پھر ہم وار آن ٹیرر میں شامل ہو گئے, اور بعد میں امریکنز نے ہی ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی. ٹھیک ہے نا, یہ جو ٹی ٹی پی تیار کی کس نے کی, یہ انڈر دی امبریلا آف امریکہ تیار ہوئی, اور اس میں را بھی موجود تھی, اس میں موساد موجود. انہوں نے پاکستان ہی کے جو سیکیورٹی کے ادارے تھے, سیکیورٹی کے آپ کے ایسٹ سے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. ہم سے وہ مانگتے تھے افغانستان کے لیے, لیکن وہ پاکستان کے اندر ایک ڈبل گیم کر رہے تھے, ساتھ پاکستان کو یعنی اٹیکس کر رہے تھے. بیسیکلی پاکستان نے جو وار لڑی میں نے کہا کہ ضرب عصب ہوا یا جو بھی ہوا, وہ جو ٹیرورسٹ تھے اس کے پیچھے تھا کون,
امریکن وہ انڈر دی امبریلا آف امریکہ. اس کے ہاں انڈر دی امبریلا اس آف امریکن آپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایز اے سب اے این پی ہو, پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ہو, وہ بڑی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اب کیا سمجھتے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ آپریشن کے پی کے میں یا بلوچستان میں کیا جا رہا ہے, پنجاب میں بھی تو اس کی ضرورت ہے, شرپسند تو وہاں پہ بھی موجود ہیں, تو وہاں پہ بھی آپریشن کیا جائے. اب جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, وہ بڑی تعداد میں مخالفت کریں, چاہے اے این پی بھی ہو. اب سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ بات بھی وجہ ہے کہ پنجاب میں بھی تو شرپسند موجود ہے نا, پنجاب بھی تو خطرے سے خالی نہیں ہے, وہاں پہ بھی آپریشن ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں دیکھنا پڑے گا کہ جو شرپسند ہے وہ آتے کہاں سے ہیں. صحیح. اس میں سب سے بڑا جو آپ کا سمجھے کہ آپ کا ایک پورس بارڈر ہے, تقریباً کو 22,000 آپ سمجھ لیں, وہ یعنی 2,200 کلومیٹر لمبا یا 2,000 سے زائد کا کلومیٹر لمبا ایک ایسا ایک پورس بارڈر ہے جو آپ کا خیبر پختونخوا سمجھ لیں یا آپ بلوچستان کا علاقہ سمجھ لیں, یہ ایک بہت بڑا بارڈر ہے. ظاہری بات آپ اس کی فینسنگ بھی کر لیں تو آپ انفلٹریشن کو روک تو نہیں سکتے, وہ کہیں نہ کہیں سے ہوتی رہتی ہے. تو یہ جو پنجاب کے اندر بھی اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو وہ آتے اسی سائڈ سے ہیں. صحیح. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اس بارڈر سے, مشرقی بارڈر سے آتے ہیں, مشرقی بارڈر سے نہیں آتے, بلکہ آپ کی جو انٹری ہوتی ہے ٹیررزم کی, زیادہ تر ٹیررسٹ کی, وہ آتی ہے بلوچستان اور آپ کی خیبر پختونخوا. تو اس لیے ظاہری بات ہے جو بھی آپریشن شروع کیا جائے گا اس کا جو فوکس ہوگا وہ یہ 2 ایریاز ہوں گے زیادہ. ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی شبان کے علاقے میں جو کوئٹہ کے قریب ہوا. اب دیکھیں آپ ان کی دیکھیں پریزنس دیکھیں ان لوگوں کی, کہ لوگ گئے ہوئے ہیں, چھٹیاں منا رہے ہیں عید کے دن, اور وہاں سے کچھ تھوڑے سے کلومیٹر دور ہے کوئٹہ سے, اور ایک وہ آپ سمجھے نا کوئٹہ. صاحب اسی کے اوپر بھی میں آؤں گی, اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے. اس سے پہلے یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہیں سرفراز بگٹی, ان کی بات ابھی آپ کر رہے ہیں, تو بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپریشن عزم استحکام کی جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تو بلوچستان میں ہے. جی بالکل, میں اس کے بتاؤں, دیکھیں دونوں کو ہوگی. اب یہ نہ سمجھے کہ خیبر پختونخوا میں ہوگا ان فیوچر. اے این بھی بڑی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں نے وہی کہا نا, اب یہ ہے کہ اگر دیکھیں یہ ٹیررسٹ جو ہیں یا آپ کے شرپسند عناصر, یہ دونوں طرف بیسڈ ہیں. آپ کو ادھر بلوچستان میں بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن زیادہ اس وقت آپ سمجھے جو ایک پریشر ہے وہ اس ایریے کے اندر ہے. اب جب آپریشن شروع کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوگا دونوں صوبوں میں اکٹھا شروع کیا گیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ پروونس ٹو پروونس چل رہے ہیں کہ پہلے ادھر سے کلیئر کرتے ہیں, ادھر سے آپ ایریا کو کارڈن آف کرتے ہیں, مثلا جو چیک پوائنٹس جو ہیں وہ وہاں بیف اپ کر دی جائے گی سیکورٹی. جب یہاں آپریشن ہوگا تو وہ سرحدیں جو پنجاب کو لگتی ہیں خیبر پختونخوا کی, وہ سرحدیں جو بلوچستان کو لگتی ہیں, وہاں سیکورٹی بیف اپ ہو جائے گی تاکہ ٹیررسٹ بھاگ کے ادھر یا پنجاب میں نہ آ جائیں. یہ ایک ضروری ہوتا ہے. تو پھر اب ایک بڑے ایریے میں تو نہیں شروع کیا جاتا, لیکن آپ یہ ایکسپیکٹ رکھیں, یہ ممکنات میں سے ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد یہ آپریشن جو ہوگا وہ بلوچستان میں بھی ہوگا. اب بلوچستان کی حالات دیکھ لینا, آج یہ جو واقعہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے, جو میں جس کے اوپر ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شبان کا علاقہ وہ پہاڑی علاقہ ہے, وہ کوئٹہ کے قریب ہے, وہاں سے 12-14 بندے جو ہیں وہ لے کے چلے گئے ہیں, اس میں 3 چھوڑ بھی دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ they can strike at their will, وہ جہاں چاہتے ہیں کر رہے ہیں آپریشن. اگر وہ 3 نہ بھی چھوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئٹہ کے قریب سے لوگوں کو لے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ وہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, کارڈ دیکھتے تھے یہ پنجابی ہے, اس کو مار دیا جاتا تھا. زیادہ تر پنجابی وہاں ٹارگٹ ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر. اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر اگر آپ چلے جائیں جہاں یہ آپریشن ہو رہا ہے, تو وہاں سے جو افغانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, جب افغانستان کے لوگوں کو یہاں جب آپریشن ہوا وہاں دھکیلا گیا, افغانستان میں بھیجا گیا, تو وہاں سے بھی پریشر ایک ریٹرن ہمیں آیا. ہمارے بارڈر جو تھے وہاں پر فائرنگ کے واقعات شروع ہو گئے. تو زیادہ تر جو اطلاعات وہ یہی ہیں کہ جناب یہ جتنے لوگ ہیں جو افغانستان سے انٹر ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر, وہ ٹیررزم کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس میں انوالو ہے. تو ظاہری بات ہے جب وہ آتے ہیں, اگر وہ واقعی اتنی بڑی تعداد میں آ گئے ہیں تو وہ پھر گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, ہوٹلوں میں چھپے ہوئے ہیں, یا آبادیوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اگر آپریشن ہی جیسے آپ بات کریں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, نقل مکانی بھی نہیں ہوگی, تو لوگ وہی بات ہوگی کہ اگر وہ آبادیوں میں چھپے ہوئے ہیں, گھروں میں چھپے ہوئے ہیں, اور آپ وہاں سے لوگوں کی نقل مکانی بھی نہیں کر رہے, تو پھر اس آپریشن کو کامیاب بنانا کیسے پاسبل ہوگا؟ دیکھیں وہ ممکن تب ہی ہوتا ہے, کوئی بھی آپریشن اس طرح کا, خاص طور پر جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے, وہ مقامی لوگوں کے تعاون یا مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کا انٹیلیجنس آپریشن ہے, دیکھیں امریکہ یا یورپ کے اندر جو اصل چیز ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ ان کے باشندے کتنا تعاون کرتے ہیں. مثلا میں اگر امریکہ میں رہ رہا ہوں یا نیو یارک سٹی میں ہوں یا کسی اور سٹی میں رہ رہا ہوں یا یورپ کے کسی شہر میں رہ رہا ہوں, تو وہاں کے لوگ بڑے ان کو سمجھے اویئر ہیں. ان کو ذرا سا شک پہنچتا نا کہ میرے نیبر میں آ کے کوئی غلط بندہ آ کے ٹھہر گیا, تو فوراً وہ فون اٹھاتے ہیں اور اپنی جو سیکورٹی فورسز ہیں یا اپنی پولیس اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ اسے چیک کریں جی یہ کون ہے. تو وہاں بہت سارے لوگ اس طرح پکڑے جاتے ہیں, وہاں کے لوگ تعاون کرتے ہیں. اچھا یہاں یہ سچویشن نہیں ہے, یہاں پر سچویشن یہ ہے
کہ جو لوگ ادھر سے ادھر آئے ہیں یا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ان کے آپس میں بعض کے تو رشتہ داری ہیں، ریلیشنز ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو رشتہ داریاں ریلیشنز ہیں اس کے اندر، اس کے گیپ کے اندر بھی بہت سارے لوگ ادھر آتے ہیں، وہ ادھر ٹھہرتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں نا افغانستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے وہ ساری تیار یہاں پہ ہوئی ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ ان کی کرکٹ ٹیم تک ہم نے تیار کی یہاں پر بیٹھ کے، جو آج ہم سے لڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے تو ان پہ احسان کیا کہ ان کو برے وقت میں سنبھالا، لیکن وہ پاکستان کے بارے میں جو نفرت وہاں دیکھی جاتی ہے وہ اس کے پیچھے آپ کو را نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وہ جو آپ کا ایک فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے امریکنز پیسہ نظر آتا ہے، اس میں موساد نظر آتی ہے، کیونکہ پچھلے 9/11 کے بعد یہ ان کے بیس کیمپس ہیں سارے وہاں پر، اور یہ سارا کا سارا پاکستان کے اندر جو ہے سارا جو ہے ایشو جو ہے اس طرف لایا جاتا ہے. دیکھیں افغانستان کمپیریٹیولی پرسکون ہو گیا، لیکن پاکستان ایک ایسا ایریا ہے، پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں وہ ایک تو وہ کہتے تو صحیح ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے. تو ظاہری بات ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے جو اگر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے پھر تو اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، اس پہ کنسنسس کریٹ کیا جائے. اس کے جو پارلیمنٹ یا اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ہیں وہی اس کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں یا اس کے اوپر تحفظات دے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے آج کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں جو ہے وہ کسی قسم کی اس طرح ڈیٹیل سے بات ہی نہیں ہوئی، نہ اس میں جو ہے وہ آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی گئی، نہ ہم سے رائے لی گئی. تو جہاں پہ یہ والے اتنے بڑی جو ہے دیکھیں جہاں علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ماضی کے سارے تھے، ان کا جو کریکٹر ہے وہ بڑا ڈیویس قسم کا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب ہے، اگرچہ کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، بڑا میں حیران ہوتا ہوں ان کی آڈیو کالز تک جو تھی اس وقت ریکارڈ کی گئی تھی جس میں وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. جب آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی کا واقعات ہوئے تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسلحہ کدھر ہے، ویپنز کدھر ہیں، ویپن پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. تو آپ کے وزیر اعلیٰ کے ماضی کے اندر جو ان کے اوپر الزامات ہیں یا ان کے اوپر مقدمات ہیں وہ اس طرح کے ہیں جس میں غیر قانونی اسلحہ اور پھر اس کے علاوہ کہ اس اسلحے کا استعمال، اور پھر یہ بھی امپریشن ملتا ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں بھی تھے کہ جس کے اندر ریاست کے خلاف اس اسلحے کو استعمال کیا جائے. اب تھرو الیکشن وہ آ تو گئے ہیں، تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو خود دیکھیں یہ بات کون کرتے، سب سے پہلے تو ہے کہ پرسنالٹی. اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کی پاکستان کے ساتھ جو آپ کی وفاداری ہے یا ان کی جو پاکستان کے ساتھ ہمدردی ہے وہی بہت بڑے شک کے دائرے میں ہے. دیکھیں ایسے صاحب اس وقت جو ہے وہ ایک صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، مطلب اتنی بڑی رسپانسبلٹی اس شخص کے کندھوں کے اوپر ہے جو آپ کی بات کو سیکنڈ کریے جو شروع سے اس چیز کے مخالف رہے. تو پھر کہیں نہ کہیں پہ تو تضاد ہے نا. ایک جانب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں کے مخالفت بھی رہے، وہ یہ بات بھی کہتے رہے کہ اسلحہ نکالیں، اور آج وہی لوگ تو اقتدار میں ہیں. یہ ایسا ماضی میں امن کے سفیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے وہی کہا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اکبر بھٹی صاحب کا بھی کیس ہے، بھٹو صاحب کے وہ ساتھ تھے اور وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ بھی وہ کافی چلے، لیکن اینڈ ان کا دیکھیں کیا ہوا وہاں پر، کیا اس وقت صورتحال پیدا ہوئی اور جس کے اندر پھر یہ کہ آپریشن کے تحت ان کی جو تھی وہ جان گئی. تو یہاں پر ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اقتدار میں بھی ہوتے ہیں لیکن دیکھیں ریاست کی پالیسیاں اور اس کے لیے غداری کے سرٹیفکیٹ بدلتے رہتے ہیں. آج کے مثلا یہ کہیں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایک دور کے مجاہدین جو تھے امریکہ کے لیے وہ سب سے بڑے مجاہد تھے امریکہ کے لیے، جب روس وہاں آیا ہوا تھا افغانستان کے اندر، اور پاکستان کے لیے بھی تھے، اور ان کو بلا کے وائٹ ہاؤس میں کھانے بھی دیے جاتے تھے، ان کی عزت و توقیر کے اندر بڑی شان میں کلابے بھی ملائے جاتے تھے، امریکن پریزیڈنٹ ملایا کرتے تھے. اور پھر جب ان کا مطلب ختم ہو گیا تو وہی جو تھے وہ ٹیررسٹ بن گئے. حقانی گروپ ہو یا کوئی اور گروپ ہو، تو بنیادی طور پر جب رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے یہ سارے لوگ یا ان کی جو پریڈیسیسر تھے تو وہ تب ٹھیک تھا. تو ہوتا ہے کہ ریاستیں اپنی پالیسیاں جیسے بدلتی ہیں ویسے ہی وفاداری اور غداری کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو کل کے وفادار جب آپ غدار بنائے جاتے ہیں تو پھر ایک ریئیکشن بھی آتا ہے، یہ چیزیں بھی چلتی ہیں ساری ساتھ ساتھ. تو اب یہ ہے کہ آج کی آپ نے پالیسی دیکھنی ہے، اس پالیسی کے تحت لیکن یہ کنسنسس کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے جو ریپرکشنز ہوں گے، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. صاحب یہاں پہ یہاں پہ اپوزیشنز جو ہیں جنہوں نے تعاون کرنا ہے، جو وہ خود یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں تو آپریشنز کے متعلق کلیئرٹی ہے ہی نہیں، ایپیکس کمیٹی میں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی نہ اس کی منظوری لی گئی. اب سمجھتے ہیں کہ چونکہ اپوزیشن کو اس وقت اتنے بڑے آپریشنز کے لیے اعتماد میں لینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو. دیکھیں وہاں اپوزیشن کون سی ہے اس وقت، جو نیشنل اسمبلی کی اپوزیشن ہے وہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے، وہاں کی اپوزیشن جو ہے آپریشن بھی تو آپ کے پی کے میں کرنا. جی میں وہی کہنے لگا نا، وہاں کی وہ گورنمنٹ ہے جہاں آپریشن ہو رہا ہے. اب یہ وہی سنی اتحاد کونسل ہے اس وقت کی یا پی ٹی آئی ہے جو 9 مئی کے واقعات کے اندر
جن کو شر پسند کہا گیا، آپ کو پتہ ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کھلے بیانات ہیں، بتایا گیا کہ یہ ریاست کے خلاف اسلحہ بھی انہوں نے اٹھایا اور ان کی بیک کے اوپر غیر ملکی طاقتیں بھی تھی. کس کے خلاف وہ ساری ایف آئی آر؟ سوری ٹو انٹرپٹ. ایک شرپسند وہ ہیں جن کے خلاف ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، رائٹ. ایک شرپسند وہ ہیں کہ جن کو مقتدر حلقے خود شرپسند کہتے رہے اور وہ شرپسند جو ہے وہ اقتدار میں موجود ہیں، اور دوسرے شرپسند وہ ہیں جن کے خلاف ہم اتنا بڑا آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی تو متضاد پالیسیز جی ہیں. میں وہی کہنے لگا نا، میں وہی کہنے لگا. دیکھیں اس کا سارا تسلسل ہے، یہ متضاد نہیں ہے. اس میں آپ ایک پارٹی کو کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا، اور پھر ایک آپ کے الیکشن آیا، وہ پارٹی ایک صوبے کو چلا بھی رہی ہے. وہ پبلک کے سینٹیمنٹ اور ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپر کی جو پالیسی اس کو تو چھوڑ دیں. پبلک اپنے سینٹیمنٹ سے جو ووٹ بینک آیا ان کی وہ گورنمنٹ بن گئی. لیکن جو آپ کے اس وقت مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی جو گورنمنٹ بنی ہے، وہ ان کو کیا ٹریٹ کر رہے ہیں یا ان کو کیا پینٹ کر رہے ہیں یا ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کو شرپسند کہہ رہے ہیں. اچھا اب جن کو جو اپوزیشن جو اس وقت سب سے زیادہ شور مچا رہی ہے اور وہاں گورنمنٹ ہے، اس کو آپ کی وہ تمام طاقتیں جو اس وقت وہ آپریشن کرنا چاہتی ہیں ان کو پہلے ہی شرپسند ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ جناب یہ شرپسند ہے، یہ انڈین اور غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. تو صوبے میں آپ آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں، شرپسند آپ کے ساتھ کیسے تعاون کریں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. اور وہیں پہ سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں الیکشن کے دوران سب سے زیادہ وہاں سے. اچھا اب دیکھیں نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے اس کی بار وہ درخور اتنا کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اب ان میں دو چیزیں ہیں. پی ٹی آئی جو ہے اس کے دو، ایک تو ان کا پولیٹیکل سٹیک اس میں ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری ان کی فورس ہے، ان کی طاقت ہے وہاں پر پولیٹیکل بھی. اچھا وہاں کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ آپ کے سیٹلڈ ایریا تھے خیبر پختونخوا کے اور ایک کا فاٹا کا ایریا تھا. فاٹا کے ایریا میں اس طرح عملداری نہیں تھی آپ کی، لیکن جب فاٹا بھی شامل ہو گیا تو اب یہ عملداری پوری بن گئی. تو اب کہیں بھی کوئی واقعہ ہوگا اس کی ذمہ داری، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوئی ریئیکشن آتا ہے اسٹیٹ کے خلاف تو وہ ریئیکشن کا ذمہ دار پھر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو بھی ٹھہرایا جائے گا. اب ان کے دو سٹیکس ہیں، ایک تو اپنی پولیٹیکل ان کا گراف گر سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب چونکہ وہ اقتدار میں بھی ہیں، پوائنٹ تو یہ ہے وہ بیٹھے بھی ان کو بھی ساتھ بیٹھایا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک مینڈیٹ تو ہے نا. لیکن مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے جو ماضی کا کردار ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ ماضی کا کردار دیکھیں یہاں پر میں نے پھر آپ سے کہا بدلتا رہتا ہے. کبھی یہی نواز لیگ جو تھی یا میاں نواز شریف صاحب تھے، مشرف سے دور سے پہلے ایک بہت بڑے غدار سمجھے جا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے ان کو پھر باہر جانا پڑا ایک معاہدے کے تحت اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ جی وہ آرمی چیف کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کا بھی ایک دور آیا، اس وقت وہ بھی ایک متون ہوئے. تو اسی طرح آج پی ٹی آئی کا دور ہے. تو اصل میں جو طاقت ہے آپ کے ملک کے اندر، مقتدر حلقے جو ہیں، پالیسی اصل میں وہاں پہ اس وقت بن رہی ہے. اچھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کچھ افغانستان سے، ہاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس بھی تو ہیں، لیکن 9 مئی کے واقعات چھوٹے تو نہیں، واقعات تو ہوئے ہیں. اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ اس نے گن اٹھا کے سیدھا فائر کیا آپ کی ریاست کے اداروں پر، ایک ہے ان کی سرپرستی کرنے والا. میں فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہاں ریگل کے اندر ایک دفعہ بم بلاسٹ ہوا تھا، اس میں ایک ایس پی جو تھے اور ایک ڈی آئی جی جو تھے ان کی وہ جو ہے شہادت بھی ہوئی تھی، پولیس کے سینئر آفیسرز کی ہوئی تھی. تو اس کے اندر جب پتا چلا کہ جناب لنڈے کے بازار کے اندر ایک نوجوان تھا، پٹھان تھا، اور اس کے تعلقات افغانستان سے تھے، تو وہ لاتا تھا اور پھر اس نے ان کو سٹے دلایا، موقع پر بھی لایا، وہ سارا کچھ ہوا. تو پتا چلا کہ وہ سارا کرنے میں ایک سرپرست بھی تھا، اس نے کیا نہیں لیکن اس نے سرپرستی پوری کی. تو اب جب آپ اس طرح کے آپریشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو سمپلی ان لوگوں کو نہیں آپ دیکھ رہے ہوتے جو آپ پر فائر کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو سرپرستی کر رہے ہیں، جو ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی جو بھی آپ کی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایک شخص نہیں کر سکتا، اس کو انٹیلیجنس بھی چاہیے. ایک اگر آپ کو انٹیلیجنس چاہیے اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے ادارے دے رہے ہیں، تو وہ جو کر رہے ہیں اس کو بھی کوئی انٹیلیجنس دینے والے ہیں کہ یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے، آپ نے یہاں پہنچنا ہے. پھر کچھ لوگ اس کو پیسہ دینے والے ہیں کہ اس کے جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس نے کہیں پہنچنا کسی میں ایک بندہ اگر افغانستان سے چلا ہے تو اس کو ہاربر کیا جاتا ہے، اس کو ٹریننگ کوئی دینے والا ہے، اس کو پاکستان کے اندر جب وہ آتا ہے اپنے ٹارگٹ پہ تو اس کو کئی جگہوں پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے فیسیلیٹیٹر بھی تو موجود ہے نا، کوئی اس کو پیسے دے رہا ہے، کوئی اس کو رکھ رہا ہے، کوئی اس کو کھانا دے رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے فیملی کو دیکھ رہا ہے، اور کوئی اس کو انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی، پوری انٹیلیجنس بھی دے رہا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ جو سارے لوگ ہوتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں بیسیکلی بہت زیادہ. جو دیکھیں نا اگر آپ کے اداروں کی اس کو موومنٹ پتا ہے تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں کوئی ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، بلیک شیپ تو کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. تو جب آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا جاتا ہے تو ان وجوہات کو بھی ختم کیا جاتا ہے یا ان پہ اعتبار نہیں کیا جاتا، ان سے ہٹ کے سب چیزیں ہوتی ہیں جن پر یہ شک ہو یا جن پر یہ یقین ہو
کہ جناب یہ ان کے سرپرست ہیں, انہیں مدد دے سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو جہاں تک وہاں کی گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا کی, جس میں خود وزیر اعلیٰ وہ ایک شک کے بہت بڑے دائرے میں ہے, کیونکہ ان کے ماضی کی جو رپورٹس ہیں یا ان کی ماضی کی ایکٹیویٹیز, ان کے پاس جو ایویڈنسز آئیں وہ ساری آپ کے سامنے ہیں. اس کی ویڈیوز کال, ہم نے بھی سنی, آڈیو کال جو تھی, آڈیو کال ساری تو وہ ہم نے سنی, جس میں وہ اسلحے کی باتیں کرتے ہیں سارا کچھ, اور یہ ڈرایا جاتا ہے کہ جی خیبر پختونخوا سے پتہ نہیں کتنے لوگ آ جائیں گے مسلح اسلام آباد میں کیا کر دیں. یہ ساری باتیں اور تھریٹس آتے رہے ہیں. رائٹ. تو اب اس سارے آپ اس سینیرو کو بھی جو ہے اس کو منظر نامے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اچھا ایسے میں جو اصل ووکل وائس ہے, جو میں سمجھتا ہوں ایک توانا آواز ہے, جو اس شخص سے تو دور ہے کہ جناب وہ کہیں سرپرستی کر, وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ابھی کل کہہ رہے تھے یہ آپریشن جو ہے وہ عزم استحکام نہیں ہے بلکہ عدم استحکام آپریشن ہے. انتخابات سے قبل وہ یہی کہتے رہے کہ دہشت گردی ہے, خطرات ہیں, وہ یہ سارا وہ ڈسکس کرتے رہے. لیکن ابھی جب اسی دہشت گردی کو یا ان شرپسندوں کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پہ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے, تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ عزم استحکام نہیں ہے, یہ عدم استحکام ہے. کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس وقت وہ یہ چاہ رہے تھے, اب وہ یہ نہیں چاہ رہے؟ دیکھیں اس وقت وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اس ٹیررزم کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے, پراپر پرامن الیکشن نہیں ہو سکتے, اور ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ جو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ خطرے میں ہے یا چوری کر لیا گیا یا جو بھی ہوا. تو وہ کہہ رہے تھے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ جی اس کو ختم نہ کیا جائے. ان کو آج اعتراض ہے اس کو کیری آؤٹ کیسے کیا جا رہا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو پہلے پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. میرا خیال ہے ایک جسٹیفائبل والا ان کا موقف ہے, ان کا موقف ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ریاست نے اور پوری قوم نے, آپ کی 24-25 کروڑ عوام نے اگر پارلیمنٹ کا انتخاب کیا ہے تو پارلیمنٹ میں یہ ہونا چاہیے تھا ڈیٹیل سے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پھر حکومت نے وہ میچورٹی نہیں دکھائی نا جو دکھانی چاہیے تھی, اگر جو مخالف جماعتیں ہیں وہی اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں؟ دیکھیں نا مخالف جماعت میں پھر میں نے کہا اس میں پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا, مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو گئے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو بات تک ٹھیک ہے, لیکن زیادہ جو سب سے زیادہ شور آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آ رہا ہے. اب ان کا 9 مئی کا کردار بھی دیکھ لیں سارا کچھ, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا 91, 92 یا 93 جو آپ کا ٹینیور گزرتا ہے, اس کے اندر ایک بڑا آپریشن کراچی کے اندر ایم کیو ایم کے خلاف ہوا تھا. ایم کیو ایم اس وقت وہ خود کو پولیٹیکل جماعت کہتی تھی, لیکن اس کو پھر اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. آپریشن کیا گیا تھا, کلین اپ کراچی میں کیا گیا تھا, اس سے پہلے روز 8-10 لاشیں ملا کرتی تھیں, لیکن وہ پھر کراچی کو نارملائز کرنے کے لیے اس وقت کی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک آپریشن کیا تھا. اور پھر یہ کہ مسلم نواز نے بھی اس کے ان دونوں گورنمنٹس کے ٹینیور کے دوران یہ سارا آپریشن وہاں پر ہوا تھا. اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ وہ علاقہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں کراچی گڑھ تھا ایم کیو ایم کا, اسی طرح سمجھ لیں خیبر پختونخوا گڑھ ہے اس وقت پی ٹی آئی کا, ٹھیک ہے. اور اس وقت الزام تھا کہ ایم کیو ایم خود شامل ہے ساری. آپ الطاف حسین صاحب کا جو باہر چلے جانا جو تھا وہ ایسے تو نہیں ہوا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں آج آپ کو ایک چیزیں ریویل کرتا ہوں کہ کیسے چیزیں چلتی ہیں ساری. اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ جو تھی, میں نے ایک انٹرویو کیا تھا مرزا اسلم بیگ کا, جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اور یہ میں نے انہیں کویشچن کیا تھا, اور میرے پاس وہ غالباً ٹیپ بھی پڑی رہی, اس ریکارڈنگ ساری تھی. میں نے ان سے یہ کویشچن کیا, میں نے کہا جی اب ریٹائر ہو چکے تھے, تو میں نے ان سے یہ کویشچن کیا کہ جناب کراچی کے اندر جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اور اس وقت کی جو جمہوری گورنمنٹ تھی اس نے اس کو کہا تھا کہ یہ سارے ٹیررسٹ ہیں, اور ان کو 8-10 لاشیں مل رہی تھیں, تو انہوں نے کہا جی وہاں آپریشن ہونا چاہیے. تو آپ نے مزاحمت کی اور اس انداز میں کی کہ جب وہ الطاف حسین صاحب کو اس کا سارا ذمہ دار سمجھ رہے تھے, اور جب اس آپریشن کے اندر انہوں نے پکڑا جانا تھا یا ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا تھا, تو وہ ایٹ دی 11th آور جو ہے سمجھے ایک آخری لمحے کے اندر آپ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, تو آپ نے رول پلے کرتے ہوئے آپ نے الطاف حسین کو اپنی پوری ایک پناہ کے اندر بچایا اور ان کو نکال کے ملک سے باہر پہنچایا. تو میں نے کہا کیا یہ غلط ہے کہ صحیح آپ پر الزام؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, میں نے ایسا کیا. انہوں نے ایڈمٹ کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آج ہم نے بعد میں دیکھا کہ جو کچھ کراچی کے اندر ہوا اور پھر جو تباہی اس کی وجہ سے آئی, اور جو اور آج بھی اچھا, پھر میں نے کہا وہ آپ اب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر, کیا آپ نے ٹھیک کیا تھا؟ تو ان کے جو جواب تھا وہ تھا کہ آئی واز ٹوٹلی مسٹیکن, اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی. میں نے کہا غلطی کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میں یہ سمجھتا تھا اس وقت کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, اور اگر اسے محروم کیا گیا اس سیاسی فیلڈ سے علیحدہ کیا گیا تو ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا پھر اب واٹس یور اوپینین رائٹ ناؤ, اب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی میں اسے ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت رہ گئی ہے, وہ اس وقت کی بعد میں یہ جواب ہویا گا. نہیں, انہوں نے کہا میں آپ کو بالکل, انہوں نے کہا جی
مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی. ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو صرف گولی کی زبان سمجھتی ہے. رائٹ, وہی بات ہوگی نا کہ وہ شرپسند جماعت. ٹھیک ہے نا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ مختلف پالیسیز میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریاست پھر کس طرح سوچتی ہے مختلف اوقات میں, اور پھر جماعتیں کیسی بنتی ہیں. اچھا ادھر یہاں پر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ایک کریکٹر ہے جس کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں, ایک بڑی جماعت ہے جو وہاں پر موجود ہے, اب اس کو آپ کی ریاست, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کے مقتدر حلقے اس کو کس طرح لے رہے ہیں. 9 مئی کے واقعات کے درمیان میں رکھیں, کہہ رہے ہیں نا, یہ کہا ہے نا انہوں نے مقتدر حلقوں نے, آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں کیا, اچھا اب وہاں پہ اقتدار کس کا ہے, تو جب وہاں پہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن, اقتدار وہاں پہ انہی کا جنہیں آپ شرپسند کہہ رہے ہیں. میں نے وہی کہا نا, اگر پولیٹیکل گورنمنٹ ہے تو پھر کتنا کے اعتماد میں وہ لیں گے ان کو. اور پھر گنڈا پور جو ہے سیاسی جماعت ہے, اچھا پھر گنڈا پور جو ہے, نہیں سیاسی جماعت ہے, میں نے کہا ایم کیو ایم بھی سیاسی جماعت تھی نا اس وقت, وہ خود کو سیاسی جماعت کہتی تھی, لیکن آپریشن ہوا. ابھی مسٹیک ہو رہی ہے پھر اگر اس ٹائم پہ تھی تو نہیں دیکھیں اس سے تو سکون ہو گیا تھا. یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اگر کوئی پارٹی ہے جسے آپ شک کی نگاہ سے نہیں دے سکتے, لیکن ان کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بڑی درست ہے, وہ ہے مولانا فضل الرحمان, جو ایک طاقت بھی رکھتے ہیں, ایک سٹرونگ طاقت, ایک سیٹ اپ ہے سارا. وہ جو بات کر رہے ہیں, میں نے پھر آپ سے کہا کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر دیکھیں, اگر آپ نے یہ آپریشن وہاں کرتے ہیں, اب اس آپریشن میں ماضی کے آپریشن, اگر میں کراچی کا آپریشن بات کروں یا ضرب عزم دیکھوں تو وہ کامیاب آپریشن تھے. اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ امید آپ کرتے ہیں کہ یہ آپریشن بھی کامیاب ہو جائے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر اس نے اس کا آپ سمجھے ریئیکشن آ گیا, اگر آپریشن میں کیجویلٹیز ہو گئی, کلیٹر ڈیمیج ہو گئی اور اس کا ریئیکشن آ گیا, تو دیکھیں اب ادھر امریکہ نہیں موجود, وہ اس کا ریئیکشن پاکستان کے اندر ہی آنا ہے. وہ کون فیس کرے گا؟ پاکستانی فیس کرے گا. یعنی اس کا ریئیکشن بھی تو آ سکتا ہے نا, یہ باؤنس بیک بھی تو کر سکتا ہے. تو سب سے زیادہ تو وہی فیس کریں گے جہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے. نہیں اس پہ ساری قوم بھگتتی ہے نا, وہ ساری قوم بھگتتی ہے. پھر اس کا امپیکٹ ملک کے اوپر آتا ہے, قوم کے اوپر آتا ہے, آپ کی اکانومی پر آتا ہے. وہ جنگ لمبی بھی ہو سکتی ہے, وہ چھوٹی جنگ نہیں ہو سکتی, وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر سے انہیں سپورٹ ملے گی. جب آپ یہ کریں گے تو سپورٹ. اچھا اب اس کو دیکھیں, اس طرح کے جو آپریشن ہوتے ہیں پھر اس میں قوم کو ساتھ لیا جاتا ہے. قوم کی آواز جو ہے یا ریپرزینٹیشن کہاں ہے؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ میں اگر اس کو لا کر اس پہ پارلیمنٹ سے تو اس کی مخالفت ہو رہی ہے نا. نہیں مخالفت نہیں ہو رہی, اپوزیشن تو نہیں مان رہی. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارلیمنٹ میں لائیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کو دیکھیں آل ٹوگیدر اس کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں. وہ ان کا موقف یہ ہے کہ جناب ہم اعتماد میں لایا جائے, اس کے پرونس اینڈ کونس اس آپریشن کے کیا وہ بتائے جائیں. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے, آپ نے اپروول دے دی, آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں یہ لے جائے. صحیح ہو گیا. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے, بات ہوگی یہ جو ہرنائی کے علاقے شوبان میں جو ہے, جو 14 افراد, چونکہ وہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ وہ پکنک کے لیے جاتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ 14 کے 14 کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اب 7 کی تو بازیابی ہو چکی ہے, 7 تاحال جو ہے وہ ان کی کوئی اتا پتہ نہیں ہے, وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہے. اس طرح کی جبری گمشدگی اس کو کہا جائے, اغوا برائے تاوان کہا جائے, کیا کہا جائے؟ دیکھیں ماضی کے اندر وہاں یہ ہوا ہے کہ گاڑیوں سے لوگوں کو اتارا جاتا ہے اور آئی ڈی کارڈ دیکھے جاتے ہیں, اور آئی ڈی کارڈ دیکھ کر اگر کوئی پنجابی نکل آتا ہے تو اس کی جان تو گئی. صحیح. اور پھر جو دوسرے نکل آتے ہیں, مثلا اس میں قومیت پٹھان نکل آتی ہے, بلوچ نکل آتی ہے, تو وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر جو 3 لوگ چھوڑے گئے یا 4 لوگ چھوڑے گئے ان کی قومیت کیا ہے. 4 پہلے آدمی یعنی 7 چلیں 7 آدمی, ان کی قومیت کیا ہے. اگر اسی طرح ہے جیسے ماضی میں ہو رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب وہ جو گروپس ہیں جو پہلے سے وہاں موجود ہیں, اور اس کا مطلب 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک بڑے ایزی پوزیشن میں ہیں اور ان کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے, اور وہ وہاں بڑے ویل اسٹیبلش ہو چکے ہیں, اور شہر کے قریب سے وہ بندوں کو اغوا کر رہے ہیں جہاں پر آپ کا سیکیورٹی کا ایک پروگرام ہوتا ہے. پھر آپ کی ہر طرف آپ کی دیکھیں نا پکٹس لگی ہوتی ہیں, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کی بھی آپ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو پھر ایک لیکونا تو موجود ہے کہ اگر پکنک کے لیے لوگ ہیں, شہر سے باہر ہی انہوں نے جانا, اب سارے پکنک میں کوئٹہ کے اندر تو نہیں کرنی. کوئٹہ سے وہ نکلتے ہیں اور چند 20-25 کلومیٹر دور جا کے پکنک مناتے ہیں, تو ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. لیکن خیر یہ سچویشن صرف بلوچستان میں نہیں, کچے میں بھی یہی صورتحال ہے. اگر پنجاب میں جائیں تو کچے میں بھی یہی صورتحال ہے, بندے وہاں بھی اغوا ہو رہے ہیں. لیکن یہاں چونکہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. اب اگر پنجاب میں اغوا ہوتے ہیں, کچے میں جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کچے کا ایک ایریا ایسا ہے جہاں پر وہ ہیں, ان کے پاس ویپن بھی ہیں اور وہاں آپریشن نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ اگر بلوچستان میں, تو پھر وہاں پر بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہاں پہ بھی تو خطرہ ہے نا, کچے میں یہاں پہ بھی تو ایک بڑا وسیع پیمانے پہ. میں نے وہی کہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پاکٹس بن گئی ہوئی ہیں, سیف ہیونز بن گئی ہوئی ہیں, جہاں پر وہ بڑا ایزیلی رہ بھی رہے ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں. تو بلوچستان میں بھی اس کا مطلب آپریشن کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کہ اگر اس طرح سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ صرف یہاں موجود کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں باہر سے بھی سپورٹ مل رہی ہے. اگر وہ
وہی ہے جس کا بات میں کر رہا ہوں. لیکن بعض اوقات کچھ اور لوگ بھی ہو اس سکتے کو ہیں. کیا کہا جائے؟ اس طرح سے لوگ اگر اغوا ہو جاتے ہیں، بازیاب ہو جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، اغوا برائے تاوان ہے، جبری گمشدگیاں ہیں، کس طرح لاپتہ ہو جاتے ہیں لوگ، ملتے بھی نہیں ہیں. جس کو دل کرے گا اس کو وہ چھوڑ دیں گے، مطلب وہ زبان کی بنیاد پہ یا اپنے جو ہے وہ کلچر کی بنیاد پہ وہ اس کو چھوڑ دیں، اور جس کو دل کرے گا اس کو مار دیں گے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے عام اغوا کار جس نے رینسم لینا ہے، رینسم. اچھا یہاں پر بہت سارے فیکٹرز اور بھی چل رہے ہیں. سمپلی یہ نہیں کہ اس نے رینسم لینا ہے. اب آپ کچے میں تو یہ حالات ایسے ہیں نا کہ وہ اغوا کر لیا اور توان لے لیا، لیکن اس کے پیچھے دیکھیں نا، اگر امریکن اسلحہ وہاں پہنچا ہوا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کے پیچھے دیکھیں انڈینز جو ہیں اس وقت، جو مودی سرکار ہے، جو را ہے، وہ بہت بڑے پیسہ انویسٹ کر رہی ہے افغانستان کے اندر. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے بھی پیسہ وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور اس کا مقصد سمپلی اغوا کرنے کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ ایسے واقعات کرنا جس سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اور اس صوبے کے اندر، اس علاقے کے اندر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند ہو جائیں، سیکیورٹی کا ایک خوف بڑھ جائے اس علاقے میں. پھر یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جب اس طرح کی صورتحال ہوگی تو پھر آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں، جو آپ کی پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ وہاں آپریشنز بھی کریں گی، وہاں پکٹس بھی بن جائیں گی. تو ایک وہاں پر اب سمجھیں کہ ایک قسم کا ایک کنسنٹریشن ہو جائے گی ان چیزوں کی. تو پھر آپ جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اب بلوچستان کی بات کریں یا خیبر پختونخوا کی بات کریں، اس وقت سب سے بڑا ایشو آپ کا چائنیز کوریڈور ہے جو وہاں سے گزر رہا ہے. اور دنیا کی وہ طاقتیں جو پاکستان مخالف ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں یہ کوریڈور جو ہے کامیاب ہو. صحیح. کیونکہ اس سے چائنا بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے. اگر یہ کوریڈور بن جاتا ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے 10-15 سال میں شاید اس دنیا کی جو سپر پاور وہ چائنا بن جائے. کیونکہ بڑی تیزی سے اس نے اس کی اکانومی یا اس کی جو دنیا کی منڈیاں اس پہ وہ قبضہ کر رہا ہے تیزی کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ ان کا اس وقت ان کا ویپن، ان کی جو سیکیورٹی کی ایجنسیز ہیں یا ان کی فوج ہے، اس کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس ریجن میں اپنا انفلوئنس کر رہے ہیں. اچھا امریکہ کے مقابلے کے اندر یا نیٹو فورسز کے مقابلے کے اندر یہاں پر جو یہاں کے لوگ ہیں، مثلا پاکستان کو مجھے نہیں سمجھ آتا کیوں امریکہ کی سپورٹ، لیاقت علی خان صاحب جو تھے اس وقت جب وزیر اعظم تھے، ان کے جہاز میں کیوں بیٹھے؟ وہ جو ہزاروں میل دور جا کے بیٹھ گئے ان کے ساتھ، انہوں نے کیا سارا وہ کیا کہتے ہیں وہ معاہدے کیے. اب آپ کی جو ہمسائے میں بڑی قوتیں ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی بلاک بنائیں گے تو زیادہ کامیاب رہیں گے. تو میرا خیال ہے پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کا یہ پوائنٹ تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کے ساتھ بنانے کی بجائے، جو کہ ہمیشہ سے ایک بے وفا رہا ہے نا، لو اینڈ ہیٹ کا ہمارا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو پھر اس دفعہ چائنیز کے ساتھ دیکھا جائے اور رشیا کو دیکھا جائے. دیکھیں آج پرائم منسٹر نے وہ بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہوں یا عرب کی ریاستیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہماری پرائرٹی میں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ، پھر چائنا اور رشیا، ہماری پرائرٹی جو ہے کہ یہ ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ہم کریں. تو ایک بڑا بلاک بننے جا رہا ہے جو کہ میرا خیال ہے وہ امریکہ اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتا. تو امریکہ کے جو ریلیشن اسی لیے انڈیا کے ساتھ تیزی سے بڑھے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور امریکہ کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اگرچہ کہ چائنا جو ہے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے یا بہت بڑا ایک مال جو ہے چائنا کا بنگلہ دیش کا تیار ہو کے جو ہے دنیا میں اگر جا رہا ہے، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا ان کا فنش گوڈز ہیں ٹیکسٹائل کے حوالے سے، تو وہ را مٹیریل ان کو چائنا سے بھی مل رہا ہے، چائنا کو بھی وہ مال دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے معاہدہ ابھی ریسنٹلی ایک بہت بڑا معاہدہ جو ہے وہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ، جس کے اندر یہ ہے کہ فضا سے لے کر سمندر تک اور سمندر سے لے کر ان کی یعنی انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس تک انہوں نے سارا ایک تعاون کو بڑھانے کی کوشش کیا. تو ایک بلاک ہے جو ساؤتھ ایشیا کے اندر بن رہا ہے جس میں انڈیا اور پھر اس کو امریکن جو ہے سرپرستی مل رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ تو اب کوئی ایسی چھپی ہوئی باتیں نہیں، اوپن سیکرٹس ہیں. تو پاکستان ایک اپنی سروائیول کی جنگ بھی کر رہا ہے. تو اس میں پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ، دیکھیں یہ سمپلی سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پوری خطے کی گیم سمجھنا پڑے گی، گریٹ گیم ہو کیا رہی ہے. اس میں پاکستان کی اہمیت بہت ہو گئی ہے، سگنیفیکینس جو ہے بہت بڑی بن گئی ہے. بلوچستان کے اندر وہ ریزسٹنٹ قوتوں کو، پاکستان مخالف قوتوں کو انڈیا، امریکنز اور سی آئی اے والے پیسہ دے رہے ہیں اور ایک مسلح وہاں پر انہوں نے ایک غدر مچایا ہوا ہے. اب اس کو پاکستان کی سیکیورٹی فورس نے ڈیل تو کرنا ہے، اب یہ تو نہیں کہ چھوڑ دینا اور وہ سارے ملک میں پھیل جائے، لیکن اب اس کے اندر ریزسٹنس دیکھیں سمپل. میرا تو اس میں موقع صرف اتنا ہے کہ آپ کریں آپریشن، لیکن اس کو قوم کو پہلے اعتماد میں، قوم کو کیسے لیں گے؟ ان کے نمائندوں کو، ان کے نمائندوں میں آپ ٹھیک ہے آپ لائیں پارلیمنٹ میں، پتہ تو چلے نا کہ آپریشن کیسے ہوگا. اچھا اس کی وجوہات کیوں بنی؟ کیونکہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تو پہلے بھی ہو رہے ہیں، پھر یہ کون سا نیا آپریشن ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس تو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، وہ تو پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. تو اس میں نئی بات کیا ہے؟
اور اس کو کیا کیسے جائے گا؟ نئی بات وہ یہی ڈسکس کرتے ہیں نقل مکانی نہیں ہوگی. نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نقل مکانی نہیں ہوگی تو انٹیلیجنس بیس پھر کرنے کی ضرورت کیا؟ آلریڈی آپ کی 800 سے زیادہ پکٹ ایک صوبے میں موجود ہیں آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور پوری کنسنٹریشن ہے. دیکھیں اس وقت میں خیبر پختونخوا کی بات کروں یا بلوچستان کی، تو دونوں جگہوں پر پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی بھرپور کنسنٹریشن آلریڈی موجود ہے. انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی ہو رہے ہیں اور روز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی آج پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے. نیا کیا ہے؟ مثلا جس کے لیے ایک باقاعدہ کیبنٹ سے منظوری لی گئی، اس میں نیا کیا ہے؟ مثلا کیبنٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی کی منظوری کی، آلریڈی آپ ہو رہا ہے اسی کو آپ منظوری بھی لی انٹینسیفائی کر دیتے تو آلریڈی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نیب اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک ساتھ نہیں چل سکتی، نیب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اب انہیں یاد آ رہا ہے ہم نے نیب کو ختم کرنا. دیکھیں نیب کا یہ جو وجہ پہنچی ہے نا، اس کا نیب خود بھی ذمہ دار ہے. اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں، کرپشن پکڑنا یہ کوئی بری بات نہیں، یہ ٹھیک بات ہے. نیب کو بنائی سی گیا تھا اور اس کا مقصد بھی یہی تھا. مجھے یہ بتائیں نا نیب نے کتنی کرپشن آج تک پکڑی؟ نتھنگ. آپ پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں، پھر نواز شریف صاحب کا دور دیکھ لیں، ٹھیک ہے، وہ 2 دوار دیکھ لیں، پھر آگے عمران خان صاحب کا دور دیکھ لیں، اور آج اگلے دور دیکھ لیں. نیب نے کتنی کرپشن پکڑی ہے؟ صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو نون کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں، نون کی گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات تھے. مشرف کا دور تھا تو ان دونوں کے خلاف مقدمات تھے. عمران خان صاحب کا دور تھا تو ان سب کے خلاف مقدمات تھے. ان کا آیا تو ان کے، یہ تو خیر ذرا کم کر رہے ہیں لیکن یہ سارا کچھ تھا. نیب بیسکلی یہ بن گیا ہر جو آپ کا طاقتور جو گورنمنٹ آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس میں دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں آپ، دوسروں کو آپ وکٹمائز کرتے ہیں. نیب نے قوم کے پیسہ کتنا ریکور کیا؟ سوال یہ ہے کہ نیب نے کتنے بیوروکریٹ سے کتنی رقم دی؟ نیب نے جو آپ کے ریٹائرڈ جرنیلوں کے آپ کے ابھی دبئی میں جو اتنے اربوں روپے کی آپ کی ایسٹ نکلے ہیں، نیب نے کتنا بتایا آپ کو؟ پوچھا ہی نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، بلائے نہیں ہے. نہیں وہ تو بعد کی بات ہے. اربوں روپیہ یہاں سے خربوں روپیہ ٹرانسفر ہو گیا، دبئی میں جائیدادیں بن گئی، نیب موجود تھا تو ان کی ناک کے سب کچھ ہوتا رہا، منی لانڈرنگ ہوتی رہی، سارے ادارے کرتے رہے. محسن نقوی صاحب کا بھی نام آ گیا، جرنیلوں کے بھی نام آ گئے، بیوروکریٹس کی بھی، پولیس افسران کے بھی نام آ گئے. نیب کس وہ کیا کہتے ہیں کھیت کی مولی تھا، انہیں نہیں پتا چلا؟ جو آپ کا پرائم ایجنسی ہے پکڑنے کے والی کرپشن، کسی کو کچھ نہیں پتا چلا. تو نیب کا کیا کردار ہے؟ پہلے تو نیب والے جواب دینا، وہ ساری کیسے چلی گی رقم ادھر؟ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے بیوروکریٹ سے ریکوری کرائی، کتنے آپ نے جو ٹھیکیدار تھے پکڑ کے ان کے پیسے نکلوائے؟ پہلے ایک دفعہ سارا حساب تو لا کے رکھے نا پہلے. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ اسنا صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب سے جو ہے وہ غیر جانبداری کے ساتھ کرپشن کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ تقریباً ہر سیاسی جماعت نے اسے اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا. فی الوقت مجھے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.